बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब के लिए आम थी। दोस्त, दुश्मन, काफिर, मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, हर एक पर आप रहम करते थे। किसी को मुसीबत में मुब्तला देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दुख दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम और शफ़क़त व मोहब्बत के चंद वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाइए। एक दफ़ा एक आराबी यानी देहाती मुसलमान ऊँट पर सवार मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मस्जिद नबवी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर वो अपने ऊँट पर सवार हुए और बोले, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज और उस रहमत में किसी और को शरीक ना कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुआ सुनकर सहाबा किराम से मुखातब होकर फरमाया, बताओ ये शख्स नादान है या इसका ऊँट? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ को नापसंद फरमाया। सुमामा बिन उसाल यमामा में आबाद कबीले बनु हनीफा के बाअसर सरदारों में से थे। वो अहले मक्का को गल्ला भेजा करते थे क्योंकि मक्का की ज़मीन पथरीली होने की वजह से वहाँ गल्ला पैदा नहीं होता था। सुमामा के मुशरिकीन कुरैश से गहरे ताल्लुकात थे और वो भी उनकी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उनके बुग़्ज़ की ये कैफियत थी कि वो मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को भी उनकी इस्लाम दुश्मनी का इल्म हो चुका था। फ़तह मक्का से कुछ अरसा पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन का एक दस्ता गश्त के लिए नजद की तरफ भेजा तो इत्तेफाक से सुमामा बिन उसाल उसी गश्ती दस्ते के हाथ गिरफ्तार हो गए। मुजाहिदीन ने उन्हें मदीना लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान कर फरमाया, ये सुमामा बिन उसाल है, यमामा का रईस। इसे मस्जिद के एक सुतून से बांध दो और इसके खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रखो। इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा के पास तशरीफ़ लाए और उनसे मुखातब होकर फरमाया, कहो सुमामा, अब क्या इरादा है? यानी इस्लाम से इनाद तर्क करोगे कि नहीं? सुमामा ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो मैं वाकई वाजिबुल कत्ल हूँ। अगर रिहा करोगे तो मुझे एहसान शनास और शुक्रगुजार पाओगे। अगर फ़िदिया लेना चाहो तो जो रकम तलब करोगे पेश कर दूँगा। उनका जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला किए बगैर तशरीफ़ ले गए। दूसरे दिन फिर ऐसी ही गुफ्तगू हुई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़ैसला न किया। तीसरे दिन ऐसी ही गुफ्तगू हो चुकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सुमामा को आज़ाद कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहम करम का सुमामा पर ऐसा असर हुआ कि मस्जिद से बाहर निकलकर उन्होंने किसी जगह गुस्ल किया और मस्जिद में वापस आकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। इसके साथ ही बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रा देर पहले तक कोई आदमी मेरे नज़दीक आपसे बढ़कर मबगूज़ न था, न आपके दीन और शहर से ज़्यादा बुरा कोई दीन और शहर था। अब आपसे बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं और आपके दीन और शहर से प्यारा कोई और दीन और शहर नहीं। सुमामा बिन उसाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम के बाद वतन वापस गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلہ کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور اہل مکہ بھوک مرنے لگے۔ اب انہوں نے بڑی رجاجت کے ساتھ صلہ رحمی کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، آپ ثمامہ کو غلہ بھیجنے کی اجازت دیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ ان لوگوں پر رحم کرو اور ان کو غلہ بھیجنا شروع کر دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ حضرت شیبہ بن عثمان قبول اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا باپ عثمان بن ابی طلحہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی اسلام دشمنی میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور غزوہ حنین میں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ میدان حنین میں پہنچے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ چنانچہ جب بنو حوازن کی تیر باری سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے آپ پر تلوار کا وار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار ہو گئے اور پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبہ کو اس طرح آواز دی، اے شیبہ میرے قریب آ، الہی شیبہ کے اندر سے شیطان کو دور کر دے۔ یہ آواز سن کر شیبہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 دفعہ فرمایا، الہی شیبہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ شیبہ اسی وقت سچے دل سے مشرب اسلام ہو گئے۔ خود حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میرے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی دوسرے کی محبت نہ تھی۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا شمار تاریخ اسلام کے بدنام ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس شخص کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سردار تھا اور بڑا بارسوخ اور با اثر آدمی تھا۔ ہجرت نبوی سے کچھ پہلے مدینہ کے دونوں بڑے قبیلے خزرج اور اوس آپس کے خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تاج بھی بنا لیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری اور اوس و خزرج کے کثیر التعداد افراد کے قبول اسلام نے فضا تبدیل کر دی۔ اب مدینہ کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور آقا سمجھنے لگے۔ یوں مدینہ کا بادشاہ بننے کی حسرت ابن ابی کے دل ہی میں رہ گئی۔ وہ اور اس کے 20 حامی مسلمانوں کے زور اور غلبہ سے مجبور ہو کر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن بباطن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں اور کارروائیاں کیں، ان کی بنا پر وہ راس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس شخص کے بدترین اسلام دشمن کردار کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کبر سنی اور بادشاہت سے محرومی کے پیش نظر اس کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا برتاؤ کیا۔ اس شخص کے اسلام دشمن کردار کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محلے میں تشریف لے گئے تو اس نے سخت بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے محلے میں آنے سے منع کیا۔ غزوہ بدر کے بعد یہود بنی قینوقا کی بدعہدی اور سرکشی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو وہ ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر وہ اپنے 300 منافقین حامیوں کو ساتھ لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مجاہدین رہ گئے، جبکہ قریش کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ بنی نذیر 4 ہجری میں اس نے کھلم کھلا یہود بنی نذیر کی حمایت کی۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر اس نے مہاجرین کے خلاف زہر اگلا اور گھٹیا قسم کی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مدینہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اسی غزوے سے واپس آتے ہوئے اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شرمناک جھوٹی تہمت لگائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین کے لیے سخت اذیت کا باعث ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحم و کرم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہ دی۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منافقانہ طرز عمل کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے اور اپنے والد کے برعکس دین حق کے مخلص شیدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے۔ خود انہوں نے منافق باپ کو قتل کرنے کا اذن مانگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے کچھ عرصہ بعد عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن میں لگانے کے لیے عطا کیا اور انہی کی خواہش پر اپنے اس بدترین دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو فلاں موقع پر یہ کارستانی کر چکا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آئندہ ان فاسقوں میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں ہیں تو وہ فاسق تھے۔ ایک روایت کے مطابق ابن ابی نے غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا پہنایا تھا جب وہ جنگی قیدی بن گئے تھے۔ ان کا قد بھی طویل تھا اور ابن ابی بھی طویل القامت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسی عمل کے پیش نظر اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت ایک پہاڑی دروے سے گزر رہے تھے کہ 12 منافقین منہ چھپا کر ایک آڑ میں کھڑے ہو گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزریں تو وہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم تھے۔ جس مقام پر یہ منافقین گھات لگا کر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ شبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار سن کر وہ سب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے
ان منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم کو بھی یہ نام بتا دیے، لیکن ساتھ ہی ان کو منع کر دیا کہ یہ نام دوسرے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مبادا وہ ان کو قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ شاید ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔